मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में अक्सर हाई प्रोफाइल केसेस जिसमें के नाम नहाद बड़े लोग मुलव्विस होते हैं, इनके जब फैसले आते हैं इसके बाद आम तौर पर देखा गया है कि एक बार फिर अवाम को एहसास होता है, इस बहस को जन्म दिया जाता है कि शायद हमारे मुल्क में आम आदमी के लिए कानून कुछ और है, जबकि कवास के लिए कानून कुछ और है, इंसाफ के शायद पैमाने कुछ और हैं। यही हुआ गुज़िश्ता जुमे को ये बातचीत और ये बहस फिर शुरू हुई जब मॉडर्न कोर्ट कोयटा ने पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के रहनुमा और साबिक रुकन असेंबली को हिट एंड रन केस में अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया, केस खत्म कर दिया। ये वो हजरत हैं जिन्होंने जून 2017 में कोयटा में दिन दहाड़े ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर हाजी अताउल्लाह को बीच सड़क पर अपने गाड़ी तले रोन दिया था। हादसे की वीडियो पूरी दुनिया ने देखी थी, पूरे पाकिस्तान ने देखी थी। वीडियो वायरल हुई, इसमें एक साबिक मेंबर सूबाई असम्बली का मुलव्विस होना, ये तमाम मामलात एक हाई प्रोफाइल केस बन गया। उस वक्त चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार ने सो मोटो एक्शन लिया और रियासत इसमें फरीक बनी। पुलिस ने मजीद अचजई को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। मुकाबली अदालत ने उन्हें जेल की सजा भी सुनाई थी। हमने इस प्रोग्राम में उनसे इस हादसे के बारे में जब सवाल किया था तो ये हम ज़रूर कहेंगे कि उन्होंने बिना लगी लिपटी इस केस में अपने मुलव्विस होने की कोई तरदीद नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि वो इसमें मुलव्विस हैं। और दूसरी बात यह है कि ये वो केस अब ख़त्म हो गया है, उन्हें अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया है और ये केस भी ख़त्म हो चुका है। फुटेज आपके पास है और गाड़ी मेरी है, ओन इट, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। वाकई एक ट्रैफिक कांस्टेबल जो किसी और सूबे से बेचारा आया था यहाँ अपनी रोज़ी कमाने के लिए और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उसके साथ ऐसा वाक़या हुआ, वो भी मेरी गाड़ी की वजह से हुआ है। तो गाड़ी मेरी है, मैंने जिम्मेदारी ली है। इन कोर्ट ऑफ लॉ आई एम रेडी, किसी भी अदालत में। तो गाड़ी आप चला रहे थे या आपका ड्राइवर चला रहा था? मतलब अभी ये अपने एक गरीब ड्राइवर के ऊपर मैंने ये इल्ज़ाम लगाना है कि वो गाड़ी चला रहा था और मैं नहीं चला रहा था, कसूर फलाने का था। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी वाक़े की पूरी जिम्मेदारी में खुद लेता हूँ। हाँ, आप ऐसे समझे जैसे ये गाड़ी मैं खुद चला रहा था बस। तो फिर एफआईआर में नामालूम मुल्जिम का क्यों नाम है? नाम क्यों नहीं है उसका जो गाड़ी चला रहा था? अगर आप कह रहे हैं कि आप गाड़ी चला रहे तो आपका नाम होना चाहिए कि आप गाड़ी चला रहे थे। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कत्ल करके भी और चोरी करके भी अदालत से निकलते हैं और विक्ट्री का निशान बनाते हैं। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, ना मेरा ताल्लुक ऐसी फैमिली से है। मतलब मुझे पता है गलत काम हुआ है, एज ए पार्लियामेंटेरियन नहीं है, आम इंसान की हैसियत से गलत काम हुआ है, बहुत ज्यादती हुई है। मतलब किसी ने ऑन द स्पॉट नहीं कहा कि मैं गाड़ी चला रहा था, फिर भी मैं इस वाक़े को ऑन कर रहा हूँ। ये है पूरा मामला और अब इसका फैसला आ गया है इस केस का। और ये बहुत ही एक दिल खराश मनाजिर थे जो पूरे पाकिस्तान ने देखे। अचकजई साहब कहते हैं, जो कहते हैं वो आपने सुना, मगर वो अब इस केस से बरी भी हो गए हैं, ये केस भी ख़त्म हो गया है। और एक बार फिर उस बहस को एक बार फिर फैलाव मिल रहा है जो इससे पहले मुख्तलिफ लोग इस हवाले से बात करते रहे हैं कि जब खवास किसी मुकदमे में मुलव्विस होते हैं उनके जो फैसले आते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। ये वो बात है जो एक बार अब के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने भी की और वज़ीर आज़म की हैसियत से की, और यकीनन इससे एक तनाज़ा भी पैदा हुआ था
لیکن بات میں کوئی اتنا بڑا ڈاؤٹ نہیں ہے، اتنا بڑا شک نہیں تھا۔ ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے، ہمیں جو یہ جدوجہد کرنی ہے مدینہ کی ریاست کی طرف، اس میں رول آف لا اگر آ جائے زیادہ تر آپ کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب رول آف لا نہیں ہوتا، جب قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، تو کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، طاقتور کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے، اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے دوسرا کمزور کے لیے۔ ہماری تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس باقی کی سی سی ٹی وی فوٹیج پوری دنیا نے دیکھی، لیکن شاید ناکافی ثبوت تھا، تبھی عدالت نے انہیں ناکافی شواہد یا عدم ثبوت کی بنیاد پر رہا کر دیا، بری کر دیا ہے، کیس ختم کیا ہے۔ اس موقع پہ شہید عطا اللہ کی والدہ نے فیصلے کے رد عمل میں کہا کہ انہیں جس انصاف کی توقع تھی وہ نہیں ملی۔ شہید عطا اللہ کے بیٹے معظم عطا نے واضح کیا کہ والد کے قتل کے معاملے میں عدالت سے باہر کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ کوئی دیت لی، نہ کوئی خون بہا لیا۔ ایک ڈی سی آیا دوسرے کے تیسرے دن، تو اس نے یہی کہا کہ بھئی مجید خان کی گاڑی لگی ہے اور آئی جی صاحب کے تھرو میں یہاں پر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ لوگوں کو کیا کیا چیز چاہیے۔ ہم نے انہیں یہ کہہ دیا کہ ہماری جاب پہ جو والد کی جگہ ہوتی ہے وہ دے دیں، اور اس کے علاوہ سرکاری گھر، کیونکہ یہاں پر ہمارا کرائے کا مکان ہے، تو ان لوگوں نے وہی ایگریمنٹ پہ ہم سے سائن کرایا۔ اس کے بعد میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارا راضی نامہ ہو گیا، پر وہ تو ایگریمنٹ دوسرے قسم کا تھا جس پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ راضی نامہ۔ یہ تو ہم نے صرف آئی جی صاحب کو یہ چیزیں دیں جو شہداء کو دیتے ہیں، ہم نے وہی چیز لکھ کر ان کو دی تھی۔ اب حکومت بلوچستان کہتی ہے کہ عبدالمجید اچکزئی کی بریت کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرے گی۔ خواص کے لیے انصاف کچھ اور، عوام کے لیے انصاف کچھ اور، اس موضوع پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سروپ اعجاز، جو کہ ریپریزنٹیٹو ہیں ہیومن رائٹس واچ کے، پاکستان میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے۔ سروپ اعجاز صاحب بہت بہت شکریہ۔ فرمائیے گا، یہ کیس ہوا ہے اور اس کا بہرحال مقدمہ چلا ہے پاکستان کی عدالت میں، وہاں سے وہ بری ہوئے ہیں۔ ہم نے دکھایا اپنے پروگرام میں کہ اچکزئی صاحب نے ہمارے پروگرام میں خود ایکسیپٹ کیا تھا کہ وہ گاڑی میں تھے، وہ گاڑی چلا رہے تھے اور ساری چیزیں، مگر اس کے باوجود بھی عدالت تو یہ کہتی ہے کہ ان کے پاس نہ ثبوت تھا، نہ اس حوالے سے شواہد تھے، اور شاید پولیس نے جان کے کیس بنایا۔ لیکن بہرحال انصاف کے تقاضے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ پورے ہوئے؟ دیکھیں خان صاحب، یہ جو کیس ہے یہ تو ایک سکیدنگ انڈائٹمنٹ ہے، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے پورے نظام عدل پہ، اور وہ تینوں سٹیپس پہ نظام عدل کے، یہ انویسٹیگیشن جہاں پہ پولیس کا کام تھا، پروسیکیوشن جو کہ حکومت نے کرنی تھی عدالت میں، اور ایڈجوڈیکیشن جو کہ عدالت نے کرنی تھی، اور یہ تینوں جو سٹیپس ہیں، پتہ یہ چلا جیسے آپ فرما رہے تھے اپنے ابتدائیے میں کہ ہمارے نظام میں بہت معذرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امپریشن یہ جاتا ہے کہ شاید اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی طاقتور کا دوسری بات شواہد کی جو بات ہے وہ تو آپ نے جو ویڈیو ہے وہ آپ نے بالکل درست فرمایا، سب نے دیکھ لی، اور یہ شواہد اکٹھے کرنا جو ہے یہ تو حکومت کی ذمہ داری تھی، پولیس کی ذمہ داری تھی، پروسیکیوشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ عدالت کے سامنے رکھتی، عدالت کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان شواہد کو کنسیڈر کرتی۔ لگتا یہ ہے، اب میں کسی کی نیت پہ سوال تو نہیں اٹھا سکتا کیونکہ انڈیویجول ایکٹرز کی، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ نظام کی جو کمزوری ہوئی ہے یہ ایٹ آل دیز 3 سٹیجز ہوئی ہے، کیونکہ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، ایک تو ظاہر ہے کسی بھی انسانی جان کا تو کوئی نیم البدل ہے ہی نہیں، مگر اس کے علاوہ ایک اور، اٹ پوائزنز دا ویل، یہ جو پورا نظام ہے اپ ٹو دا سپریم کورٹ، اس پہ جو کسی جس نے یہ واقعہ دیکھا، ظاہر اندوناک واقعہ ہے، اس پہ لوگ جذباتی بھی ہیں، ہونا بھی چاہیے انسانیت کے ناطے، اس کا اب یہ اس عدالتی نظام سے یا پولیس کی تفتیش سے جو حکومت یہ ٹرسٹ لوز کرتی ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور مگر ضرور صاحب اس میں ایک اور بہت بڑا المیہ ہے، وہ یہ کہ جو وکٹم ہے وہ پولیس آفیسر ہے بیچارہ، وہ ٹریفک کا آفیسر ہے، پولیس کا آفیسر ہے، اس کو اس طرح سے کچلا گیا ہے، اس کی ویڈیو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پولیس اب اس کی جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس کو، اور اس کے لیے جو پولیس کی پروسیکیوشن جو ہے کیس بنا رہی ہے وہ ایسا بنا رہی ہے کہ عدالت کھل کے کہتی ہے کہ کوئی ثبوت نہیں، کوئی شواہد نہیں، کوئی کچھ نہیں، اوپن اینڈ شٹ کیس کے اندر پولیس نے اپنے جو ان کا کولیگ تھا
اس کے اس طرح کے قتل میں یا اس طرح کی موت میں یہ ہوا ہے، یہ تو بہت ہی شاکنگ پورا مجھے سین لگ رہا ہے۔ دیکھیں یہ بہت شاکنگ ہے واقعی، اور یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے، کیونکہ یہ جو تاثر ہے کہ پولیس جو ہے وہ کیونکہ حکومت کی، ریاست کی طاقت کی علمبردار ہوتی ہے، مینیفسٹیشن ہوتی ہے، تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاور ایکویژن ہے یہ بہت کمپلیکس ہے۔ وہ ایک غریب پولیس والا تھا اور اچکزئی صاحب جو ہیں ایک طاقتور سویلین تھے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ان کے بیٹے نے فرمایا شہید کے کہ ہمارے سے معاہدہ جو ہے وہ جو ان کی انٹائٹلمنٹ تھی جو کہ ایک فیور نہیں تھا، وہ سائن کرا کے یہ امپریشن دیا گیا کہ راضی نامہ ہوا، اس سے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے، اور یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایٹ دا ہائیسٹ لیول خود یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہاں تک کمپلیسٹی تھی۔ میں اس حد تک جاؤں گا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو حکومت کا کام ہوتا ہے یہ کرمنل پروسیکیوشن میں، وہ پرائیویٹائزڈ کرمنل جسٹس سسٹم کا نہیں ہوتا کہ ایک طاقتور اور کمزور کی لڑائی میں حکومت کا رول یہ ہوتا ہے کہ حکومت ایکولائزر ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سروپ اعجاز، ریپریزنٹیٹیو ہیں ہیومن رائٹس واچ کے، اور اس بہت ہی المناک پوری یہ معاملہ ہے اس پہ بات کر رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان کی سیاست کا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اختتام ہفتہ یہ بات کنفرم ہو گئی کہ جناب نواز شریف ابھی نہیں آ رہے، چاہے اس سلسلے میں جو بھی عدالتی احکامات ہوں، جو کچھ بھی ہو، ان کی پارٹی نے بھی ان سے کہا ہے کہ وہ نہ آئے، لگتا ہے ان کے خاندان نے بھی کہا ہے۔ ویسے بھی لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں سب کرتا دھرتا نہیں چاہتے کہ جناب نواز شریف واپس آئیں، گویا کہ فی الحال ان کا چیپٹر کلوز ہی رہے گا۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف کے پاس پرسوں تک کا وقت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں وقت دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں پاکستان کے عدالتی نظام کے آگے، اور پھر اس کے بعد جو کمپلیکیشنز ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ اور مگر اب لگتا یہ ہے کہ فی الحال ان کا نہ پاکستان آنے کا کوئی ارادہ ہے، نہ ہی ان کی جماعت یہ چاہتی ہے کہ جناب نواز شریف واپس آئیں، اور اس طرح سے اب فی الحال یہ معاملہ جو ہے وہ اب چاہے عدالتی کوئی بھی اس کا نقطہ نظر ہو، عدالت اس سلسلے میں جو بھی احکامات جاری کرے، مگر ان کی پارٹی نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب نواز شریف سے یہ کہا جائے گا، اصرار یہی ہے، اور شاید سابق وزیر اعظم خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ فی الحال پاکستان نہ لوٹیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے قائد نواز شریف صاحب سے درخواست کرے گی کہ وہ جو ڈاکٹرز کی رائے ہے، جب تک ان کے معالجین یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ان کا علاج مکمل ہو گیا ہے، وہ اپنا علاج مکمل کروا کے وطن واپس آئیں۔ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، میاں صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ وہ علاج کروا کر آئیں جس مقصد کے لیے گئے تھے، باقی فیصلہ میاں صاحب کا اپنا ہے، جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ پورا کر کے آئیں۔ عدالتیں بھی یہی ہیں، عدالت کا پروسیس نہیں رک رہا، نہ سزا میں کمی ہو رہی ہے، علاج ان کا حق ہے، ہر بیمار آدمی کا حق ہے۔ 1 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد محترمہ مریم نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ نواز شریف کا لندن میں علاج چل رہا ہے، میری ضد یہ ہے کہ جب تک علاج نہیں ہو جاتا نواز شریف واپس نہ آئے، گویا کہ جناب نواز شریف کا خاندان بھی نہیں چاہتا کہ جناب نواز شریف عدالتی احکامات کے تحت ملک میں واپس آئیں۔ اس سے قبل 1 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف درخواستوں پر نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا تھا کہ سابق وزیر اعظم 10 ستمبر کو ہونے والی آئندہ سماعت تک عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں، اور اگر وہ پیش نہیں ہوئے تو عدالت کارروائی کرے گی۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر نہ کرنے کی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ حکم جاری کر سکتا ہے، حتیٰ کہ جناب نواز شریف کی اپیلیں بھی خارج ہو سکتی ہیں، گویا کہ ان کے لیے بڑے سیریس کانسیکوینس۔ جب پنجاب گورنمنٹ نے ریفیوز کیا تھا، ان کو مزید ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی تھی، کو واپس آنا تھا یا اس کو چیلنج کرتے۔ جب وہ چیلنج نہیں کیا تو نیچرلی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ ان کو واپس لے کے آئیں، واپس تو آنا پڑے گا، اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیے جا سکتے ہیں، اور ایبسکانشن کی الگ سزا ہے، اور جو کیس ہے وہ بھی خارج کیا جا سکتا ہے فار نان اپیئرنس۔ اگر سسپینشن کورٹ جو ہے وہ ختم کرتی ہے تو بیل بھی آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں۔ گورنمنٹ آف UK سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے، بیکاز کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں ایسی۔
اس اہم موضوع پہ تجزیہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر مقتدر صحافی ایڈیٹر جناب مجیب الرحمان شامی. بہت بہت شکریہ شامی صاحب. بات چیت تو بہت ہو رہی ہے, عدالتی احکامات بھی ہیں, لیکن عام پاکستانی اور ایک عام جو آبزرور ہے, جب نواز شریف صاحب نومبر میں گزشتہ سال گئے تھے تو ان کو یہ یقین تھا کہ اب مستقبل قریب میں جناب نواز شریف واپس آنے والے نہیں ہیں, نہ ہی ایسے کوئی حالات ہوں گے کہ وہ واپس آئیں. گویا کہ فورسیبل فیوچر میں ہم نہیں دیکھ سکتے جناب نواز شریف صاحب کی واپسی. صحت اور خدا نخواستہ نہ صحت, یقیناً جس صحت میں وہ یہاں پر تھے اب اس سے کہیں بہتر ہیں جب سے وہ وہاں پہ پہنچے ہیں. تو فورسیبل فیوچر میں تو نواز شریف صاحب کا سیاسی چیپٹر فی الحال جو ہے وہ منجمد رہے گا. کامران صاحب بہت شکریہ. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل توڑ کر نہیں بھاگے, نہ ہی انہوں نے کوئی زبردستی کوئی چھپ کر کسی جہاز کے ذریعے سے رخصتی اختیار کی ہے. وہ دن دہاڑے گئے ہیں, حکومت نے ان کا نام ECL سے نکالا ہے, لاہور ہائی کورٹ میں ان کا معاملہ زیر سماعت رہا ہے اور وہاں عدالت نے ایک انڈرٹیکنگ لی ہے شہباز شریف صاحب سے جس میں یہ کہا گیا کہ وہ یہ ان کو انڈرٹیکنگ دے کہ جب ان کے ڈاکٹر یہ کہیں گے کہ وہ صحت یاب ہو چکے ہیں تو ان کو واپس آنا ہوگا. اب اگر نواز شریف جو ہیں یہ حکومت کے دباؤ میں آ کر یا عدالت کا جو ابھی حکم ہے اس کی وجہ سے واپس آنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کا اپنا بیانیہ جو ہے وہ اس سے مجروح ہو جائے گا. اور ابھی یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کارروائی ہو رہی ہے یہ اس میں میرا خیال ہے کہ ابھی مزید بحث ہوگی اور ساری تفصیلات وہاں پیش ہوں گی اور ہائی کورٹ کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے معالج کیا کہتے ہیں, ان کی رائے کیا ہے. اس کے باوجود اگر عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر سپریم کورٹ میں بھی بات جائے گی. تو میں خیال کوئی اتنی جلدی نہیں ہے, کوئی فیصلہ کن مرحلہ ابھی آیا نہیں صاحب ہے. جن فریقین کی آپ نے بات کی, جن کی رائے, جن کی ایڈوائز, جن کے حکم پہ جناب نواز شریف جیسے کہ آپ نے فرمایا لیگلی اور بالکل اوپنلی پاکستان سے تشریف لے گئے, اگر یہ تمام فریقین کہیں کہ جی اب وہ تمام چیزیں پوری ہو گئی ہیں, اب آپ تشریف لائیں, عدالت کہے, پنجاب حکومت کہے, حکومت کہے, پھر بھی تو نہیں آئیں گے نا نواز شریف صاحب. ان کی پارٹی کا اور ان کے خاندان کا فیصلہ تو یہی ہے. یہ تو اب ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو عدالت کہے تو وہ واپس آ جائے. دیکھیے جب عدالت نے ان کو باہر بھیجا تو وہ دراصل جو برطانیہ میں ان کے معالج ہیں اب وہ ان کی نگرانی میں ہیں اور جو انڈرٹیکنگ دی گئی کورٹ میں اب ان کی واپسی کا فیصلہ برطانیہ میں ان کے معالجوں کو کرنا ہے. اگر وہ معالج کہتے ہیں کہ ان کی صحت اب خطرے سے باہر ہے اور یہ واپس جا سکتے ہیں تو ان کو وہ واپس آئیں گے. اور حکومت نے جو ہائی کمیشن کے ذریعے سے یہ تصدیق کرنی تھی اس بات کی, کیا وہ تصدیق کر لی گئی ہے؟ اگر برطانوی معالج یہ کہیں کہ نواز شریف صاحب واپس جائیں اور وہ نہ آئیں پھر تو وہ یعنی گردن زدنی ہوں گے, لیکن اگر ان کو اجازت نہیں دیتے تو پھر وہ کیسے کہیں گے کہ میں چھلانگ لگا کر اسلام آباد پہنچ جاؤں. ویسے شاوی صاحب کیا آپ کی ذاتی معلومات کیا ہے؟ مجھے تو اس پہ ذاتی طور پہ اطمینان ہے کہ جس صحت میں وہ تھے اب ماشاءاللہ اس سے کہیں بہتر ہیں. اور پھر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ کہ ان کو ہاسپٹل میں ایڈمیشن کی ضرورت نہیں پڑی, وہ اپنے گھر پہ قیام ہے ان کا. یہاں پر وہ مسلسل ہاسپٹل میں تھے, چند دنوں کے لیے گھر میں گئے تھے, اس میں بھی گھر میں ICU بنایا گیا تھا, لیکن جب سے وہ لنڈن پہنچے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ الحمدللہ کہ ان کو ہاسپٹل ایڈمیشن کی ضرورت نہیں پڑی اور کئی مہینوں سے ان کو کوئی اس قسم کی کوئی میڈیکل ایمرجنسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو ماشاءاللہ صحت تو ان کی کہیں بہتر ہے نا اس سے جب وہ گئے تھے یہاں سے. اب یہ باقی باتیں تو الگ ہے, لیکن بہرحال ایک یہ انسانیت کی بات بھی تو ہوتی ہے نا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس کا جو علاج ہم نے یہاں تجویز کیا تھا وہ کارگر ثابت ہوا ہے. اب دیکھیے یہ تو بات درست ہے کہ ان کا کوئی پروسیجر تو ابھی تک نہیں ہوا ہارٹ کا. اب یہ جو بیماری ہے یہ پلیٹلیٹس کی کمی یا دل کا جو معاملہ نہیں, شاہد صاحب معاف کیجئے گا, میں تو صرف آپ کی ذاتی معلومات ان کی عمومی صحت کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. میں تو دیکھیے میں ان سے ملا ہوں,
देखिए, मैं अपने मेडिकल चेकअप के लिए बरतानिया गया था, उस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और मैंने तो उनको एक मुज़महिल और बीमार शख्स पाया था। यानी ऐसा नहीं है कि वो, मैं ये नहीं कह सकता कि वो बिस्तर से लगे हुए थे, लेकिन अगर कोई शख्स बिस्तर से ना लगा हुआ हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेहतमंद हो गया। जो दिल का मरीज है या और कोई पेचीदा मर्ज का मरीज है, वो वॉक भी कर सकता है, वो तफरी भी कर सकता है, वो बाजार में भी जा सकता है, वो लोगों से मिल भी सकता है, लेकिन उसकी हालत अगर खतरे में है तो वो खतरे में रहेगी। और ये मुआलजीन की बात जो है वो इसमें हरफे आखिर की हैसियत रखेगी। इसके अलावा मैं और आप तो फैसला नहीं कर सकते इस मामले में। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन चलें इस पूरी मुज़महिल जो कैफियत है और ये जो ओवरऑल जो सिचुएशन है और जिसमें कि उनकी पार्टी कहती है कि अभी उनका इलाज भी शुरू नहीं हुआ है और जो भी कैफियत है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है इसमें तो फिलहाल फिर वो मुतहर्रिक नहीं होंगे ना। फिर नहीं, यहां भी आके उनको सियासत नहीं करनी है, यहां उनको जेल जाना है। अब जेल जाकर जितनी सियासत हो सकती होगी वो हो जाएगी। और वहां भी मैं जो आपके कर्ज करूं कि बड़े एक जिम्मेदार शख्स मुझसे मिले वजीर, और वो यहां उन्होंने मुझे बताया कि वजीर आजम से उनकी बात हुई है। वजीर आजम को ये खदशा है या शुबा है कि नवाज शरीफ वहां बैठकर कोई बैनुल अक़वामी सतह के मामलात कर रहे हैं और उनको इससे नुकसान पहुंचने का खदशा है। तो ये बात यहाँ हुकूमती हल्के इससे परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजीब रहमान शामी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक के दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साला हुकूमत का बदतरीन इमेज आज एक बार फिर उजागर हुआ जब पंजाब में एक बार फिर पुलिस के सरबराह यानी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को तब्दील कर दिया गया। अचानक ये खबर आई कि अब जनाब शोएब दस्तगीर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस नहीं रहे हैं, उनकी खिदमात विफाक को सुपुर्द कर दी गई हैं और उनकी जगह इनाम गनी अब पंजाब के इन 2 सालों में 6ठे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस होंगे। पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म के तबादलों की और पुलिस के सरबराहान की इस अंदाज से उनको तब्दील कर देने की कोई मिसाल नज़र नहीं आती और पाकिस्तान के बड़े सूबे में इस अंदाज का ये जो तर्ज हुक्मरानी रहा है, ख़ास तौर पर पुलिस के सरबराहान के हवाले से, वो कि ये खाली पुलिस के सरबराहान का नहीं है। पंजाब में 4 चीफ सेक्रेटरीज भी तब्दील हो चुके हैं और जो सूबाई सेक्रेटरीज की तब्दीली है वो तो अनगिनत मामला है। गोया के तर्ज हुक्मरानी जो है वो बदतरीन कैफियत का इस वक्त शिकार है और फिर पुलिस के पूरे निज़ाम में इसके जो असरात होते हैं वो अपनी जगह है। इससे पहले ही पिछले चंद दिनों से कैफियत जो थी पंजाब में आला तरीन सतह पर वो बहुत ही भयानक नज़र आती थी जब इत्तलात के मुताबिक CCPO लाहौर की हैसियत से जनाब उमर शेख की तैनाती के बाद IG शोएब दस्तगीर ने इस पर बड़ा एहतजाज किया था कि उनके मशवरे के बगैर ये है और उसके बाद से उनके और चीफ मिनिस्टर के दरमियान खलीज वसी होती गई थी। दूसरी जानिब CCPO उमर शेख के हवाले से गुफ्तगू सामने आई थी कि वो IG को गर्दानने के लिए तैयार नहीं है। गोया के पूरा निज़ाम अफरा तफरी का शिकार नज़र आता है। हुकूमत के लिए ये बदतरीन माहौल है और यकीनन ये किसी भी सूरत में एक ऐसी कैफियत नहीं है जो कि हुकूमत की किसी भी सूरत से इमेज में उसकी कोई बेहतरी आए। यकीनन ये एक बदतरीन की कैफियत है। गो के हुकूमत के तर्जुमान इसे एक नॉर्मल अफेयर करार दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान में कोई भी उनकी बात मानेगा नहीं। ये 5 हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये सवाबदीद है प्राइम मिनिस्टर साहब की कि वो किसको लगाएं किसको ना लगाएं। अगर कोई चाहेगा कि उन इक़दामात को इम्प्लीमेंट किए जाने में या कोई रुकावट बनेगा या वो उसको हटाएगा नहीं, तो जाहिर है कि हुकूमत ने तो चलाना है हुकूमत और चेंज करेंगे हम, इसमें मुझे कोई वो नहीं है। ये तो होगा। जो परफॉर्म नहीं करेगा, जो उस पॉलिसी से एग्री नहीं करेगा, जो किसी के साथ दूसरा जो काम कर रहा है उसके साथ अगर उसका इत्तेफाक नहीं होगा तो हमने तो फैसले करने हैं और इस पे हमें कोई नदामत है और ये सिलसिला एक नॉर्मल स्कीम ऑफ थिंग्स में ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये बहुत ही अचंभे की बात है, नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि जब शोएब दस्तगीर साहब को 5वां IG बनाया गया था पंजाब का, वो भी एक गैर मामूली बात थी।
وہ 5th IG تھے پنجاب کے 2 سال میں، لیکن اس وقت یہ بہرحال کہا گیا تھا اور وزیر اعظم کی بات کو سنا گیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ فی الحال اب ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے اور اب ہمیں مستحکم IG مل گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ان پر بہت بڑے اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ عثمان نے اور میں نے بیٹھے 3 ہفتے کی ایکسرسائز کے بعد یہ چینجز کیے، بہترین IG لے کے آئے ہیں جو ساری پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ عزت ہے اس کی۔ میں تو نہیں جانتا تھا، میں نے تو صرف جو اس کی سارا CV دیکھا اس کی عزت تھی، ان لوگوں کو ہم لے کے آئے ہیں۔ اور کیوں لے کے آئے ہیں؟ پنجاب کی گورننس ٹھیک کرنے کے لیے۔ دستگیر میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑے بڑے یہ جو ڈاکو تھے اور یہ جو قاتل تھے ان کو پکڑنا شروع کیا ہے۔ ابھی تک میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر آپ کی زبردست پرفارمنس رہی ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ PTI کی طرز حکمرانی پر یہ ایک بڑا پلاٹ ہے، آج جو تبدیلی ہوئی ہے یہ بہت بڑا بدعنوان داغ ہے۔ بہرحال IG کی تعیناتی، اس کا سلیکشن، اس کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ اس طریقہ کار کو فالو کیا جاتا ہے جب ہر چند مہینے کے بعد پنجاب کی پولیس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ وہ طریقہ ہے کیا؟ سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس میں ایک پورا پروسیجر لیٹ ڈاؤن ہے اور اس پروسیجر میں یہ انکلوڈڈ ہے کہ آپ کو IG کو نوٹس دینا ضروری ہے۔ یہ تبادلہ IG کا چیف منسٹر نہیں کر سکتا، یہ کیبنٹ کرے گی اور کیبنٹ یہ فیصلہ IG کو سننے کے بعد کرے گی۔ پھر وہ ریکمنڈیشن فیڈرل گورنمنٹ کو جائے گی، وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی پھر IG کو نوٹس ایشو کرے گی اور اس کی ریپریزنٹیشن کنسیڈر کرنے کے بعد یہ تبادلہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی اچنبے کی بات ہے کہ اب سے چند روز قبل میں نے وزیر اعظم سے پنجاب میں ہونے والے ان تابڑ توڑ تبادلوں کے حوالے سے، IG کے تابڑ توڑ تبادلوں کے حوالے سے جب پوچھا تھا تو انہوں نے بہت ہی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا تھا۔ اسی لیے یہ ایک ڈرامائی مومنٹ نظر آتے ہیں آج جب اس IG کو بھی تبدیل کر دیا گیا جو چند دن پہلے تک جن پر وزیر اعظم کا مکمل اعتماد تھا۔ 4 آپ نے IGs چینج کیے، 4 چیف سیکرٹریز چینج کیے، 7 ہیلتھ سیکرٹریز چینج ہوئے۔ یہ گورننس کا ڈباکل کی پکچر نظر آتی ہے۔ یہ پارٹیز 30 سال سے پاور میں تھی، ہماری پارٹی پہلی دفعہ پاور میں آتی ہے۔ سوائے ان میں سے 2-3 لوگوں کے کسی کو تو تجربہ ہی نہیں تھا وزارت کا، نہ ادھر تھا پنجاب میں نہ سینٹر میں۔ غلطیاں تو ہونی ہیں، کئی چیزیں، کئی چوائسز غلط ہونی ہیں۔ جب ہمیں پرابلمز آتے تھے ہم تو کسی کو نہیں جانتے تھے، تو جب پرابلمز آئے ہمیں ایکسپیریمنٹ تو کرنا تھا۔ میرے خیال میں جو اب کمبینیشن آیا آپ دیکھیں گے IG کا بھی اور چیف سیکرٹری کا بھی، اب یہ چلے گا آہستہ آہستہ، ہم پہنچ گئے صحیح کمبینیشن پہ۔ 2 سال کا یہ غیر معمولی سفر جس میں ہر چند ماہ میں پنجاب کا پولیس کا سربراہ تبدیل ہوا ہے، اس پہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ طرز حکمرانی کے حوالے سے انتہائی غیر معمولی پیش رفت پہ بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق انسپیکٹر جنرل پولیس جناب چودھری یعقوب، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سیاسی امور کے تجزیہ کار جناب سلمان غنی۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ چودھری یعقوب صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیے گا پولیس کے پرسپیکٹو سے کہ یہ جو معاملات ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، جہاں کچھ عرصے کے بعد IG تبدیل ہو رہا ہے، پھر اس کے نیچے پورا نظام جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتا ہے، افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے، پولیس کے مورال پہ، پورے نظام پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ آپ، مجھے علم ہے کہ آپ PTI کو بڑا سپورٹ بھی کرتے رہے شروع کے اندر، مگر یہ کیا جنم دیا ہے پارٹی نے؟ جی کامران بھائی، دیکھیں میں تو PTI جوائن کی ہوئی ہے، ابھی بھی PTI کا ممبر ہوں، اور میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی آخری امید، چونکہ ہم نے 2 پارٹیوں کو ٹرائی کر کے دیکھ لیا، وہ عمران خان ہی ہیں، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے آج یہ جو ہوا ہے تبادلہ شعیب کا۔ شعیب بہت آؤٹسٹینڈنگ پولیس آفیسر ہے، ایماندار ہے، بہت اچھا ایک ڈسپلنڈ آدمی ہے اور بہت اچھا اس نے پنجاب کو چلایا۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے
اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شعیب نے ٹھیک فیصلہ کیا جو حکومت سے کہا ہے کہ وہ ان حالات میں شاید نہیں چل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ڈسپلن ختم ہو جائے اگر اس کے پوچھے بغیر یا اس کی کنسلٹیشن کے بغیر. لیکن چودھری صاحب اگر یہ صرف شعیب دستگیر کا معاملہ ہوتا تو ہوتا ہم بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو ان کے پریڈیسیسر تھے، جو 5 آئی جیز جو تبدیل ہوئے ہیں پنجاب میں، وہ سب اچھے تھے. یہ ہر 2 مہینے بعد آپ ان کو راستہ دکھا دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں. اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کی ایسی مثال تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. یہ کس طریقے کا کھیل ہے؟ اس سے پولیس کے ڈسپلن میں بہت گراوٹ آتی ہے. پولیس کا نظام، اس میں کوئی تسلسل نہیں ہوتا. مجھے تو یاد ہے عمران خان صاحب کی وہ سپیچز جو میں سمجھتا ہوں اس کی وہ الیکشن جیتنے بہت اہم سپیچز تھیں جو کے پی کے اندر انہوں نے پولیس لا جو بنایا، پولیس آرڈر جنرل مشرف کے زمانے میں بنا تھا اور اس کے بعد اس کے اندر فردر امپرومنٹ کی تھی کے پی کے اندر. اور ہمیشہ سے خان صاحب کلیم کیا کرتے تھے کہ ہم نے آئی جی کو ٹوٹلی بااختیار کر دیا. اب یہ جو سچویشن یہاں پہ ہوئی ہے کہ وہ سی سی پی او، دیکھیں میں آپ کو یہ ایک قانونی پوزیشن بتا دوں. جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایس پی کی اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ ڈی پی او جو ہے وہ آئی جی ہے اور وہ کنسلٹ کرے گا چیف منسٹر. سلمان غنی صاحب یہ بتائیے گا اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں؟ اور اب یہ انعام غنی آ گئے ہیں، 6 آئی جی بن گئے ہیں، کیا یہ کنسالیڈیٹ ہو پائیں گے؟ کیا یہ وہ ڈریم آئی جی ہیں جو کہ یہ نظام چاہتا ہے، جو پی ٹی آئی چاہتی ہے، جو پرائم منسٹر چاہتے ہیں؟ اور کیا یہ قابل قبول ہو، ان پر اعتماد رہے گا؟ کامران صاحب، یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے جو پنجاب میں اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی. کہ بھٹو صاحب کے دور میں ایک دفعہ پولیس نے سٹرائک ضرور کی تھی، لیکن افسران کی سطح پر، حکام کی سطح پر جو ایک بحرانی کیفیت ہے، یہ پہلی دفعہ طاری ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شعیب دستگیر صاحب چلے نہیں گئے، وہ ایک اچھی روایت قائم کر کے گئے ہیں. اور انہوں نے روایت یہ قائم کی ہے کہ اگر ان کی مرضی کے اگینسٹ کسی شخص کو تعینات کیا جائے گا تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے، اور وہ خود پیچھے ہٹ گئے. اور وہ آنے والے انعام غنی صاحب کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج چھوڑ گئے ہیں کہ کیا انعام غنی صاحب اس سی سی پی او کو اسی طرح ہضم کر پائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ فورسز کی جو کامران صاحب اصل طاقت ہوتی ہے وہ فورسز کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور چین آف کمانڈ ہوتا ہے. کہ پہلے جب کوئی متحد حکم عدولی کرتا تھا تو آئی جی اس کا نوٹس لیتا تھا. پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ جی کسی نے حکم عدولی کی ہے تو آئی جی کو ہٹا دیا گیا ہے. تو یہ چین آف کمانڈ کی دھجیاں اڑا دینے کے مترادف ہے. اور طارق مسعود یاسین ایک ان سے سینئر افسر ہیں جو ایڈیشنل آئی جی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص اپنے ادارے کی ساکھ کے حوالے سے، ادارے کے ڈسپلن کے حوالے سے، اس نے بھی پیچھے ہٹنے کا اعلان کیا ہے. اور اس کے اثرات فورس پہ اچھے نہیں ہوئے. اور پہلی دفعہ ہے کہ افسران کی سطح پر فورس جو ہے ڈیمورلائز ہوتی نظر آ رہی ہے. اور حکومت نے تو اپنے معاملات پولیس کے ذریعے چلانے ہوتے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر ایک آئی جی کو ہٹا دینا اور 1 گھنٹے کے اندر ایک نئے آئی جی کو لگا دینا، اس سے کوئی اچھے اثرات پیدا نہیں ہو رہے، نہ حکومت کے حوالے سے اور نہ فورس کے حوالے سے. اور اس سے جو نظام ہے پولیس کا، اور پھر جو پنجاب میں یہ نظام چلانا ہے پولیس نے، اس پہ تو بہت ہی سیریس کانسیکوینسز ہوں گے نا چودھری یعقوب صاحب؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے آپ نے کامران صاحب. بات یہ ہے کہ آئی جی، اگر آپ اس ملک کے اندر دیکھ لیں، اگر کوئی ایک ادارہ بچا ہوا ہے جس کا ڈسپلن ٹھیک ہے، جو سمجھتا ہے کہ ڈیلیور کر سکتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے سامنے یہ سوات کے اندر آپریشن ہوا، اس کے بعد نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان کے اندر آپریشن ہوا، وہ اسی ڈسپلن کا نتیجہ ہے اور اسی نان انٹرفیئرنس کا نتیجہ ہے باہر سے. کیونکہ آرمی چیف کی کمانڈ کو کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہاں پہ چونکہ پولیس پبلک کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہوتا ہے، پولیٹیشنز کو ملنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ انسپیکٹر جنرل کی پوسٹنگ بھی کی جائے اور اسی طرح سے نیچے کی جائے، چیف منسٹر اور آئی جی مل کے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئی جی کو ٹوٹلی اگنور کر دیا جائے، جس طرح کے سی سی پی او کی پوسٹنگ کے اندر ہوا ہے، اور اس کے اندر کچھ بدمزگی بھی ہو گئی، تو میں سمجھتا ہوں اس میں آئی جی کی پوزیشن جو ہے وہ بہت حد تک متضرر. تو سلمان غنی صاحب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیجئے گا کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ جو عمر شیخ صاحب کو سی سی پی او لگانا کا فیصلہ کیا اور اس میں آئی جی کے ساتھ گفتگو نہیں کی گئی، آئی جی کا مشورہ نہیں لیا گیا. پھر جن صاحب کو لگایا گیا انہوں نے آئی جی کے بارے میں کھلے عام جو جس طرح کی گفتگو کی،
تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا، اور پھر آئی جی کو مجبور کیا گیا، ایسی کیفیت میں اس کو لایا گیا کہ وہ جیسے کہ چودھری یعقوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل انہوں نے صحیح کیا، انہوں نے اپنی عزت بچائی اور وہ چلے گئے. مگر یہ کیا نظام چل رہا ہے کہ کیسے اچانک کس نے فیصلہ کیا کہ اب سی سی پی او جو ہے یہ عمر شیخ صاحب ہوں گے، اور نہ آئی جی کو بتایا گیا نہ کچھ کیا گیا، اور آخر کیوں یہ کرنا پڑا؟ اگر شعیب آئی جی ہوتے تو وہ اسے ہضم کر سکتے تھے. کامران صاحب میں نے اسی لیے یہ بات کی ہے کہ وہ ایک اچھی روایت قائم کی ہے، اور اس میں مثال دوں گا جناب پرائم منسٹر کی، کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ایک بااختیار کپتان وہی ہو سکتا ہے جسے ٹیم کے چناؤ کا اختیار ہو، تاکہ وہ رزلٹ فراہم کر سکے. اگر آپ یہ بتا سکے کہ یہ ہوا کیوں تھا، وہ پرانے سی سی پی او تبدیل کیوں ہوئے، عمر شیخ کو لانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا، آئی جی کو کیوں نہیں شامل کیا گیا، یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ ہیپیزٹ چیزیں یہ کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ ڈیرہ غازی خان میں آر پی او رہے تھے، چیف منسٹر صاحب کے قریب تھے، اور انعام غنی صاحب بھی وہاں پر ایڈیشنل آئی جی ہیں، دونوں لوگ وہاں سے آئے ہیں، یقیناً ان کا تعلق وہاں سے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے اس سے پہلے جو سی سی پی او ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پنجاب، خود چیف منسٹر پنجاب ان کی تعریف کرتے رہے، 10ویں محرم نہایت پرامن طور پہ یہاں پر ہوا، اور خود چیف منسٹر صاحب نے ان کی تعریف کی. اگلے روز عمر شیخ صاحب آ گئے، اور عمر شیخ صاحب کے حوالے سے یہ صرف یہ نہیں تھا کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، بلکہ جو شعیب دستگیر صاحب نے اپنی ایک ریزرویشن بھی شو کی تھی ان کے حوالے سے، ان کی شہرت کے حوالے سے. ان کو نہ صرف اعتماد میں لیا گیا بلکہ ان کی ریزرویشن کو بھی نظر انداز کیا گیا، اور شعیب دستگیر صاحب نے اپنی یہ ریزرویشن پرائم منسٹر صاحب کو بھی بتائی، چیف منسٹر صاحب کو بھی بتائی. جب ان کی یہ بات تسلیم نہ کی گئی تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور میں نے اس لیے کہا کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے انعام غنی صاحب کے لیے کہ اگر کیا وہ کس حد تک بااختیار ہوں گے. اصل چیز ہے چین آف کمانڈ، اور چین آف کمانڈ کے ذریعے ہی جو ہے سارے معاملات چلتے ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں چودھری یعقوب صاحب کے جب نئے آئی جی آئیں گے وہ کیسے مینج کریں گے اس سی سی پی او کو جو کہ بقول شخص جو ہے وہ آئی جی کو اس نے گھر بھجوا دیا؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں ذرا مشکل ہوگی انعام غنی کے لیے، وہ بہت اچھا افسر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں مشکل ہے. دیکھیں آپ کو میں کامران صاحب یہ بات بتاؤں، سول بیوروکریسی کے اندر پولیس ایک ڈیفرنٹ پوزیشن رکھتی ہے، کیونکہ پولیس یونیفارم پہنتی ہے، پولیس کا جونیئر افسر سینئر افسر کو سیلیوٹ کرتا ہے، اور پولیس میں اگر سینئر افسر کی کمانڈ کو تسلیم نہ کیا جائے اور فیصلوں کو رد کر دیا جائے، اگرچہ پولیس کے اندر ہماری پارٹیسپیٹو مینجمنٹ ہے، یہاں پہ تمام فیصلے مل کے آپس میں بات چیت کے ذریعے ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ فیصلہ اگر ہو جائے اور آئی جی ایک فیصلہ کر لے تو پھر اس کو کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام نظام اس طرح سے نہیں چلے گا اور اس کے جونیئر آفیسرز اس کو چیلنج کرنا شروع ہوں گے، اس کے حکم کو نہ مانیں گے، تو اس سے معاملات خراب ہوں گے. بہت بہت شکریہ جناب چودھری محمد یعقوب، سابق انسپیکٹر جنرل پولیس، اور سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم دکھائیں گے کہ یہ جو ہوا سو ہوا پنجاب میں، لیکن بیوروکریسی بھی خوب کام دکھاتی ہے، اور کیا وزیر اعظم عمران خان فی الوقت تو کم از کم دیکھتے رہ گئے. کوشش ان کی تھی کہ چینی کی قیمتیں کسی صورت میں کم کی جائیں، اس کے لیے چینی کی امپورٹ 1% سیلز ٹیکس کے ساتھ انہوں نے اجازت دی تاکہ سستی چینی مارکیٹ پہ آ جائے. بیوروکریسی نے کیا کام دکھایا اور کس طرح سے وزیر اعظم کی کوشش ناکام ہو چکی ہے. جی ہاں، ابھی تک ناکام ہو چکی ہے، اور وہ کیسے، یہ آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. بیوروکریسی کا جنجال یہ وہ معاملہ ہے جس کا سامنا ہر حکومت کو کرنا پڑتا ہے. اس حکومت کے لیے ذرا مشکل اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہے، اور پھر بیوروکریسی کے جو اپنے انداز ہوتے ہیں یہ حکومت اس کے زیر نظر آتی ہے. ایک بہت اہم معاملہ ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. عمران خان نے شوگر مافیا کو قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے ایک بڑا انیشیٹو لیا، شوگر مافیا پہ ہاتھ ڈالا، شوگر کمیشن بنایا، شوگر رپورٹ سامنے آئی، مگر یہ بہت ہی ویل انٹرنسڈ مافیا ہے. ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس شوگر ملز جو مالکان ہیں، اس میں پاکستان کی جو بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ٹاپ لیڈرشپ کا جو پرسنل بزنس ہے وہ شوگر کا بزنس ہے. یعنی کہ یہ پاکستان کے سب سے زیادہ بااثر لوگوں کا، پاکستان کی
तमाम ऑल पार्टीज सियासी पॉलिटिकल पार्टीज का अगर कोई बिजनेस है तो वो शुगर बिजनेस है। गोया कि जैसे ही इमरान खान का ये एक्शन हुआ, शुगर कमीशन बना, शुगर रिपोर्ट सामने आई, ये सारी चीज़ें सामने आई, हुकूमती कार्रवाई शुरू हुई, शुगर मिल्स मालिकान ने भी अपना भी रद्द अमल किया और इमरान खान को शदीद मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। सिर्फ पिछले 8 महीनों में इसी पूरे रद्द अमल के जवाब में, जिसको बाद लोग चीनी मिल मालिकान का इंतखाब भी कहते हैं, चीनी की कीमतों में 50% तक का इजाफा हो गया। हुकूमत ने चीनी की कीमत को नीचे लाने और माफियाज और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से निपटने के लिए इमरान खान ने जवाबी कार्रवाई की और कहा कि वो चीनी की इंपोर्ट को अलाउ कर रहे हैं। सिर्फ 1% सेल्स टैक्स पर चीनी की इंपोर्ट का हुक्म दिया और इसके पीछे क्या मंतक थी उसे वज़ीर इंडस्ट्री एक्सप्लेन भी किया। पहले हम हुकूमत की पॉलिसी आपको बताते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने इसका हशर क्या किया। आवाम को रिलीफ देने के लिए हम इसकी इंपोर्ट जो है वो अलाउ कर रहे हैं। जब ये इंपोर्टेड लैंड करेगी यहाँ पे चीनी भी और गंदम भी, तो आप देखेंगे कि ये जो होल्डर्स थे जो इन्होंने चीनी भी रखी हुई थी, ये भी बाहर आ जाएगी। शुगर के ऊपर टैक्सेस थे, ख़ासतौर पे जो ट्रेडर्स के लिए फिक्स टैक्सेस लगे हुए थे, उनको हमने रिड्यूस कर दिया है, ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब ले गए हैं। इससे भी शुगर की जो लैंडेड कॉस्ट है प्राइवेट सेक्टर के लिए, उससे फ़र्क पड़ेगा और ऑलरेडी ये इकदाम लेने की वजह से हमें को डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र भी आया और इंशाल्लाह ताला इसमें मज़ीद इजाफा होएगा। यकीनन होता चीनी की कीमतें कातिल ख्वाह कमी होती, बिल्कुल ऐसे ही होता, लेकिन हुआ क्या? ये होती है ब्यूरोक्रेसी। FBR ने जब इसका SRO निकाला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हुकूमत का हुक्म है, इंपोर्ट होगी शुगर इंपोर्ट 1% सेल्स टैक्स पे, मगर उन्होंने कहा कि हमें तो इंपोर्ट का हुक्म है। आगे जब ये सप्लाई होगी, यानी कि पोर्ट से जब निकलेगी और जब ये सप्लाई होगी, इस पर तो हम वही 17% सेल्स टैक्स लगाएंगे जो लगता था। गोया के वो तमाम हुकूमती इनिशिएटिव तहलील हो गया। FBR ने जो कानून निकाला उसके ज़रिए 17% सेल्स टैक्स बहाल हो गया, चीनी की कीमतें गिरी नहीं। चीनी मिल मालिकान के कहे दूर दूर तक सुनाई दे रहे हैं। इमरान खान के लिए उनकी पॉलिसी का हर लिहाज से ये एक शिकस्त का माहौल है, उनको शिकस्त दी गई है, लेकिन एक इस अंदाज के ज़रिए FBR कहती है कि उन्हें क्योंकि हुकूमत का हुक्म ही ये मिला था कि इंपोर्ट पे आप 1% सेल्स टैक्स ले, तो वो तो हमने पूरा कर दिया। लेकिन कोई पूछे FBR से, कोई पूछे हुकूमत वालों से कि आफ्टर ऑल वो चीनी वहाँ से निकलनी है, बाज़ार में जानी है, लोगों तक पहुँचनी है, सरमाएदारों के पास या सनतों के पास पहुँचनी है, मगर उससे पहले ही अगर वो 17% सेल्स टैक्स लगा दिया जाएगा तो तमाम जो कंसेशन मिल रहा था या तमाम जो फ़ायदा हो रहा था वो ज़ीरो हो गया। और इस तरह से इस वक्त की सूरत हाल, आज तक की सूरत हाल ये है कि ये तमाम मामला ज़ीरो हो चुका है। इमरान खान का ये इनिशिएटिव नाकाम हो चुका है। FBR कहती है हमें तो यही हुक्म मिला था कि इंपोर्ट 1% पे आप अलाउ करें, लेकिन उसके बाद हम फिर वही 17.5% सेल्स टैक्स लगाएंगे। गोया के जहाँ से शुरू हुए थे बैक टू स्क्वायर वन वाली सूरत हाल हो गई है। इसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी का जोर और हुकूमत की बेचारगी। इस पूरी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया एक बार फिर पाकिस्तान के सीनियर मुमताज़ कमोडिटी एक्सपर्ट हैं जनाब शम्सुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शम्स साहब। ये चीनी ने इस दफ़ा तो सर दर्द आवाम के लिए भी, गरीब लोगों के लिए भी, और हुकूमत की जो भरपूर कोशिश रही, इमरान खान जैसी कोशिश किसी ने नहीं की हिस्ट्री में कि इस वेल इंट्रेंस्ड माफिया को पकड़े और इनके खिलाफ एक्शन हो, लेकिन इनका देखें जवाब, चीनी 110 रुपये kg कर दी। अब हुकूमत का एक्शन आया, उन्होंने कहा कि जी हम चीनी फ्री इंपोर्ट अलाउ कर देते 1% सेल्स टैक्स पे। जब FBR का रूल आया उन्होंने फिर वही 17.5% लगा दिया, चीनी की कीमतें नहीं गिरी। गोया के ये एक बड़ा बहुत ही वेल इंट्रेंस्ड सिस्टम है। जी बिल्कुल कामरान साहब, आप अगर देखें कि शुगर बैरन्स को, तो ये 53 साल की तो इनकी पूरी एक लाइफ हो चुकी है और 53 साल से ये बैरोक्रेसी के साथ इस तरह से जुड़े होते हैं कि ये उनको नर्सरी से पिक करते हैं और उनके ताल्लुकात ऐसे बने होते हैं कि जब भी अगर कोई गवर्नमेंट, अभी ये तो 2 साल हुए हैं इनको, तो अभी तो इनको समझने में बहुत टाइम लगेगा। तो जो ऑर्डर जिस स्पिरिट के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था और उससे वाकई अगर उस पर अमल होता है एज इट इज़, तो चीनी की कीमतें जो है 80 रुपये से भी कम हो जाती, जो 110 पे चली गई थी, लेकिन इसको उन्होंने उस तरह ट्रांसलेट अच्छा किया। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि इस दफ़ा अभी FBR की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, बेहतर है, बेचारे कोशिश शायद करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये जो 53 साल की जो आपने बात की है, FBR के बगैर तो ये निज़ाम चल ही नहीं सकता था, क्योंकि ये 1/3 बुक्स पे होता था, 2/3 बुक्स के बाहर होता था। FBR की वॉच होती थी, FBR की ऑडिट होती थी, FBR का निज़ाम होता था, और ये एक
پورا مافیا، یہ پورا کالا کاروبار جو ہے یہ چل رہا ہوتا تھا، جس میں بے نامی بھی تھا، جس میں منی لانڈرنگ بھی ہوتی تھی. ایف بی آر ہی تو اس کی وہ تھی. تو اب ایف بی آر سے یہ توقع کرنا کہ وہ ایک ایسا حکومت کی مرضی کے مطابق حکم نامہ نکال دیں گے جس سے کہ چینی کی قیمتیں باقی کم ہو جائیں گی، تو مگر دیکھیں نا کیا کام دکھایا ہے. دیکھیں اس میں پھر پرائم منسٹر صاحب کو اور جو کنسرن منسٹر ہیں حماد اظہر صاحب کو، ان کو ایکشن لینا ہوگا، کیونکہ جب تک آپ مارکیٹ کو فلڈڈ نہیں کرو گے، جو بیرنز ہیں وہ اپنا گیم چلاتے رہیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ 62 سے چلے تھے اور 110 تک 90 روپیز ایکس مل 7 اگست کو تھی. اتنا ریکارڈ ہائی لے کے چلے گئے پرائز کو، کیونکہ ان کو جو جہاں سے پکڑنا تھا، جو ان کا جو کمزور دکھتی رکھتی، اس کو نہیں پکڑ پائے. اب آپ کے دوبارہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جب کیونکہ آپ کریکشن کرنے جا رہے ہو اور آپ کا آرڈر جو ہے ٹائم لمٹ اور کوانٹٹی باؤنڈ ہے، تو اس میں آپ کہو جی یہ 3 لاکھ ٹن چینی جو ہے 1% پہ ہی آئے گی، اور اس کو چونکہ پرائس کریکشن کرنی ہے، کیونکہ ریسپانسبل جو ہیں وہ شوگر بیرنز ہیں. وہ اگر مارکیٹ میں ہیوک کریٹ کو 110 روپے کی چینی خریدنے پہ مجبور کر رہے ہیں تو ان کو پینلائز کرنا ہوتا ہے. اور یہ گورنمنٹ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے پاس خود کوئی بفر سٹاک نہیں رکھتی تو وہ امپورٹ کرے. گیونگ ڈیول اٹس ڈیو، یہ اے پی آر کہتی ہے کہ بھائی جب ہمیں آپ نے لکھ کے یہ بھیجا کہ آپ 1% پہ امپورٹ الاؤ کریں، ٹھیک ہے، تو نہیں لکھ کے دیا تھا تو ہم نے وہ کر دیا. اب میں یہ کہتا رہا ان سے کہ آپ کو پتا تھا کہ گورنمنٹ نے یہ کیوں کیا. اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ اس میں ایک تھوڑا سا لکونہ ہے تو آپ بات کر سکتے تھے. پی ایس پی اب پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر کو بتا سکتے تھے کہ جی شاید کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں مگر اس سے یہ پورا نہیں ہوگا، تو وہ ایک دن روک کے پرائم منسٹر اس کو دوبارہ کیبنٹ سے اپروو کرا لیتے. لیکن وہ نہ کیا اور یہ ہونے دیا، جس کی وجہ سے چینی کی قیمتیں کوئی کم نہیں ہوئی. جی یہی وجہ ہے نا. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب جس چیز پہ نوٹس لیتے ہیں، اب تو ایک عام لوگوں کی اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ یہ بیوروکریسی جو ہے یہ کھیل کھیل رہی ہے، اور اس کھیل کی وجہ سے یہ آپ کی ہر چیز باریکی کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد وہ پالیسی بناتی ہے. اب جب تک ایسی کوئی چیزیں لوگوں کو کمی نہیں ہوتی، عوام کو فائدہ نہیں پہنچتا، تو پھر وہی کہیں گے کہ جی پرائم منسٹر صاحب، جبکہ پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر دینے ہیں، ڈائریکشن دینی ہے، ان کی آپ نے اسپرٹ پکڑنی ہے اور اس پہ پالیسی دینی ہے. یہاں پر یہ بیوروکریسی کھیل کھیلتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو پرائم منسٹر آفس کی بیوروکریسی ہے، جس نے کہ بہرحال یہ جو حکومت کے احکامات ہیں، جو کیبنٹ کا ڈیسیشن ہے، جو ایف بی آر کو کمیونیکیٹ کیا، یہ انہیں بھی اس لیول پہ چیک کرنا چاہیے تھا. ان کی بھی اتنی انٹیلیجنس ہونی چاہیے کہ وہ اس کو لکونہ نہیں چھوڑتے. جب انہوں نے لکونہ چھوڑا تو سامنے والے نے تو نہیں بتایا کہ آپ نے لکونہ چھوڑ دیا ہے، اس نے کہا یار ہو رہا ہے تو اب ہونے ہی دو نا. دیکھیں بالکل اسی طرح دیکھیں آپ اگر شوگر کا امپورٹ کی بات کریں تو یہ آپ کا ڈیسیجن جنوری اینڈ میں میٹنگ ہوئی تھی سیپ کی، شوگر ایڈوائزری بورڈ جو مین اس کا جو ہے رول ادا کرتی ہے، اس میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ چینی امپورٹ کرنی ہے. یہ وہی بیوروکریسی ہے کہ جب ڈیسیجن ہو گیا تو پھر ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو آرڈرز کہ ایس آر او ایشو کرنا ہے، کیا کرنا ہے. وہ ڈیلے کرتے گئے. آج اکتوبر میں آپ کا آج جو ہے ٹینڈر کھلا ہے شوگر امپورٹ کا، تو یہ آپ نے 8 مہینے کا ڈیلے کر دیا. پرائم منسٹر صاحب کب سے ایکشن لے رہے ہیں کہ وہ ان کارٹلز کو جو ہے آپ نے وہ نکیل ڈالنی ہے، پرائسز کو کم کرنا ہے، لیکن اس کا سارا الٹ کر دیا، بیوروکریسی ڈیلے کرتی گئی. آج اب آپ کو امپورٹ کر رہے ہیں تو آج کی لوئسٹ پرائس جو آئی ہے وہ $420 کی آئی ہے، اور تقریباً جو گویا یہ جو گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا جس سے کہ یہ جو ہولڈنگ ہوئی ہوئی ہے شوگر کی، جو سٹاکس لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب یہ اگر صحیح معنوں میں سستی شوگر آ جاتی تو پھر یہ تو ریلیز کرتے نا، اسی وجہ سے یہ ہولڈرز جو ہے وہ سٹاک کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل. ابھی تک جتنی بھی جو پالیسیز بیوروکریسی کی ہے وہ ساری کی ساری شوگر بیرنز کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ ہم مینوفیکچرر ہیں، ہم نے سٹاک مارکیٹ میں ریلیز کرنا ہے، ہم نے سیل کم کرنی ہے، زیادہ کرنی ہے، ان کے پاس ہے. آج جو مارکیٹ ہے اب ٹینڈر آنے کے بعد سے جو آج پھر جو ہے کچھ پتا ہے کہ یہ ٹینڈر کینسل ہو جائے گا، تو آج پھر کل کی مقابلے میں آج $1 بڑھ گیا. آج 86.50 کی چینی ہو گئی ہے، جبکہ $1 سستی کل تک تھی. اسی حساب سے یہ کیا کرتے ہیں کہ آگے پھر پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس شوگر کو ڈیلے کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ شوگر بیرنز نے جو امپورٹ الاؤ کیا، اس میں ٹی سی پی میں یہ کہا گیا ہے کہ 25 اکتوبر تک چینی کے سٹاکس پہنچنے چاہیے پاکستان میں. آپ کو پتا ہے کہ شوگر کین کی جو کریشنگ کا اصل ٹائم تھا وہ 15 اکتوبر ہوتا ہے. اب یہ کیا کریں گے، بیرنز چینی آنے کے بعد پھر اپنی کرشنگ ڈیلے کریں گے. اس کرشنگ ڈیلے کرنے سے 15 نومبر یا دسمبر میں لے کے جائیں گے. آپ کی نہ صرف کاٹن کی سوئنگ جو ہوتی ہے وہ خراب ہوگی، ویٹ کی سوئنگ خراب ہوگی، اور ساتھ ہی میں آپ کی کیا ہوگا کہ اس کی پرائس جو ہے جو امپیکٹ لانا چاہیے تھا وہ نہیں آ سکے گا. بہت بہت شکریہ جناب شمس الاسلام ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اندرون سندھ بھی بہت برا حال ہے، بارشیں وہاں بہت ہوئی ہیں.
ظاہر ہے کہ کراچی میں جس طرح کی آفت آئی ہے مگر اندرون سندھ میں بہت بڑی مصیبت آئی ہے، مگر حکومت سندھ کراچی تو چلے ووٹ نہیں دیتا، اندرون سندھ تو ووٹ دیتا ہے، مگر اس کا حشر بھی کراچی جیسا ہی ہے بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ بدتر ہے۔ اندرون سندھ کی آج ہم شکل دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سندھ میں ہونے والی حالیہ بارشوں نے یقیناً پاکستان کی اس معاشی شہرک کو، سب سے بڑے شہر کو بری طرح سے متاثر کیا، تباہی بربادی کی بہت بڑی ہم نے کیفیت دیکھی، مگر اسی دوران سندھ کے اندرونی علاقوں میں بھی بارشیں اور سیلاب آئے اور بڑے پیمانے پر بھی وہاں پر نقصان ہوا۔ میڈیا میں باوجود موجودہ صورتحال کی وجہ سے کراچی کا بہت زیادہ ذکر رہا، لیکن اندرون سندھ کی کیفیت جو ہے وہ اب تک آپ کے سامنے نہیں پہنچی، لیکن اس کا ہم نے باقاعدہ اہتمام کیا ہے۔ ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر پہنچے اندرون سندھ اور دیکھا کہ جو تباہی اور بربادی کراچی میں آئی ہے اسی انداز کی سندھ میں بھی آئی ہے، اور جو حکومتی نااہلی ہم نے کراچی میں دیکھی ہے اس سے زیادہ اندرون سندھ نظر آ رہی ہے۔ اختیار کھوکر کی خصوصی رپورٹ۔ یہ ضلع سانگھڑ کے کھپرو شہر کے مناظر ہیں۔ یہ تقریباً 40,000 آبادی کا شہر ہے جس کا بڑا حصہ پانی کے اندر آ گیا ہے اور لوگ سڑک پر آ گئے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پانی کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، لوگ پریشان اس میں ہیں کہ پانی نکلے کیسے۔ حالیہ بارشوں نے صرف ضلع سانگھڑ کے اس علاقے کو ہی نہیں بلکہ میرپور خاص سمیت دیگر علاقوں کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ ہزاروں بستیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ زمینی راستے ختم ہو چکے ہیں، ابھی بھی کئی افراد زیر آب آنے والی بستیوں میں پھنسے ہوئے ہیں جن کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہو کر سڑک پر آ گئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اکثر لوگوں کو سر چھپانے کے لیے خیمہ تک نہیں مل سکا، لوگ جگیا بنا کر جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مچھروں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ ساری رات بیٹھ کے رات 2-3 دن ہو گئے بیٹھ کے رات کرتے ہیں، ساری رات مچھر دیکھو نا یہ مچھر گھوم رہے ہیں۔ ہاں مچھر گھوم رہے ہیں، یہ دیکھو دن کو بھی گھوم رہے ہیں۔ ہم جھگی بنا رہے ہیں پھر بھی بچے بھیگ رہے ہیں، پلاسٹک بھی اوپر اوڑھنے کے لیے پلاسٹک بھی نہیں ہے۔ خود نے بنا سر یہ پلاسٹک لے کے خود نے بنائے، لکڑی کاٹ کے، یہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں سارے۔ کھانے پینے کی کیا صورتحال ہے؟ کچھ نہیں، کھانے پینے کی آج شہر میں سے آتے ہیں، کوئی بیچارے وہ چاول دے کے جاتے ہیں، کوئی پکاتے ہیں کھلاتے۔ کل یہ وزیر اعلیٰ صاحب آیا تھا ادھر، ادھر یہ ہمارے پاس نہیں آیا، یہ جہاز پہ آیا، چکر مار کے ادھر سے چلا گیا، LBW پہ گیا تھا، گارا پڑا ادھر سے یہ روڈ بائی روڈ لے کے چلا گیا، یہ ہاتھ بھی باہر نہیں نکالا کس کو بھائی یہ تم کیسے بیٹھے ہیں۔ ہمارے بچے بھوکے بیٹھے اتنے دن سے، کوئی چیز بھی نہیں، کس کے کوئی سہولت کے لیے بھی کچھ بھی نہیں دے رہے۔ مریں گے نا تو لوٹیں گے بھی صحیح، ماریں گے بھی صحیح، کسی کا خون بھی کر دیں گے، نہیں تو خود کو مار دیں گے۔ اب ہم اتنے تنگ ہیں۔ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی زرعی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اس علاقے میں لوگوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کپاس کی تیار فصل ہے اور یہ پوری فصل جل چکی ہے۔ یہ فصل تیار کرنے کے لیے کم از کم 6 ماہ کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ مصیبت کے مارے لوگوں کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں، کئی لوگ سیم کا آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے ٹینکرز کے ذریعے ملنے والا پانی انتہائی گدلا ہے۔ مطلب یہ تو زہر ہے، زہر۔ یہ پانی پہ کیا زہر تو نہیں ہے، یہ زہر نہیں، پانی پی رہے ہیں کیا کرے، بہت بڑی بات۔ یہ پورا گاؤں مطلب یہ پانی پیتا ہے، سارے گاؤں یہ پانی پی رہے ہیں۔ تالاب میں کھڑا ہوا ہے وہ بھرتے ہیں ہم۔ اچھا وہ واٹر سپلائی کے تالاب میں جو کھڑا ہوا ہے وہی بھرتے، تو ان کو پانی کو صاف نہیں کرتے کیا؟ نہیں پانی صاف نہیں کرتے، بس ایسے ہی پلاتے ہیں، ویسے پلاتے ہیں۔ سر سارے یہی پیتے، شہر کے میں یہی چلتا ہے، جڈو میں۔ تاہم مقامی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ سیلاب متاثرین کے مسائل حل کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ شروع میں جو ہمارا ڈیزاسٹر کی سچویشن کا رسپانس ہوتا ہے وہ عموماً پہلے تو ایویکیویٹ اینڈ سیفر پلیسز ہوتا ہے، وہ ہم نے کر دیے، اور ہمیں ٹینٹ PDM کی طرف سے آ رہے ہیں، اور جیسے آ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ آئی ایم ٹوٹلی ایگرینگ وتھ یو کہ اگر کہیں پہ 100 بندوں کی ڈیمانڈ ہے تو ہم جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اس میں سے دے رہے ہیں، باقیوں کو نیکسٹ رینچ میں دے دیں گے۔ دوسرا میرا ایمفیسس تھا کہ ان کو صاف پانی دیں آپ۔ انتظامیہ کے دعوے اپنی جگہ پر، لیکن زمینی صورت بالکل برعکس ہے۔
یہاں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر امدادی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تباہ حالی کے شکار لوگ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ کراچی نہیں ہے، یہ اندرون سندھ ہے، یہ سندھ کے غریب باسی ہیں اور وہاں کی خبر لی ہے جناب اختیار کھوکر نے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت ہی بدترین صورتحال ہے، کیا کلیدی مسئلے ہیں اس وقت ہمارے بھائیوں کے سندھ میں اور ہمارے خاندانوں کے؟ سر سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تقریباً جو سندھ حکومت کی اپنی رپورٹ ہے 10 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جس میں کاٹن کی 5 لاکھ ایکڑ فصلیں تباہ ہوئی ہیں۔ اس میں چھوٹے کاشتکار جو ہیں اور جو کھیت مزدور ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ بیچارے بالکل تباہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کے گھر تباہ ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا ریلیف ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ ہمیں بالکل نظر نہیں آئی، بالکل بہت ہی کم سطح پہ نظر آئی۔ کھانے کا کھانا ان کو بالکل مل رہا ہے اور اس کے علاوہ پینے کا صاف پانی بالکل نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ مچھروں کا ہے، ان کے جانور مچھروں کی وجہ سے ان کے جانور مر رہے ہیں۔ حکومت سندھ کا جب ہم پوچھتے ہیں یا ان کو پوچھتے ہیں بھائی کیا ریلیف ایکٹیویٹیز ہے، ابھی انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی اس علاقے میں کوئی 15 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور سرکاری کیمپوں میں 23,000 ہیں جو سرکار نے کیمپ لگائے، یعنی کہ یہ 2% لوگ ہیں۔ مچھردانیاں جو ہے نا 30,000 دی گئی ہیں، یہ پی ڈی ایم سندھ کی رپورٹ ہے۔ 30,000 کا مطلب ہے کہ صرف 2% لوگوں کو گورنمنٹ نے مچھردانی دی ہے۔ پینے کا صاف پانی نہیں ہے، تو کوئی ادارہ نظر نہیں آیا۔ آپ نے دکھایا یہ پانی جو پینے کا پی رہے ہیں، یہ تو گندے نالے کا پانی پی رہے ہیں۔ یہ خان صاحب وہ سیم نالوں کا پانی ہے جو سیم نالے ٹوٹے ہیں، جن کی صفائی نہیں ہوئی سالوں سے۔ ریکارڈ میں تو ہوتی ہے، پیسے جاری ہوتے ہیں، وہ اربوں کروڑوں روپے کرپشن میں چلے جاتے ہیں، ان کی صفائی نہیں ہوتی۔ تو اور یہ لوگ ان کے پاس پانی کا کوئی بندوبست بالکل بندوبست نہیں ہے نا۔ پانی تو جو ٹینکر جو انتظامیہ دے رہی ہے وہ بھی انتہائی گدلا پانی جو نہروں سے بھر کر جو ہے نا ان کو دیا جاتا ہے۔ 13 سال تو یہ حکومت ہو گئی ہے، 4 بار پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، صاف پانی پینے کا جو ہے شور پانی صاف پانی کا نہیں ہے، اور یہ کیفیت بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے۔ کیا حال ہے کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے۔ پاکستان میں جو سوشل میڈیا کی مادر پدر آزادی ہے اس سے کوئی طبقہ محفوظ نہیں ہے، مگر ہماری خواتین صحافی بہت ہراساں فیل کر رہی ہیں۔ یہ بہت اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کون نہیں جانتا کہ ہمارے ملک میں سوشل میڈیا کی مادر پدر آزادی کی وجہ سے ملک کا کوئی طبقہ محفوظ نہیں ہے، لیکن اب اس میں ایک بہت ہی سنگین پیش رفت ہوئی ہے۔ ہمارے ملک کی 150 سے زائد خواتین صحافیوں نے حکومت اور سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا ونگز کی جانب سے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ اور ہراسانی کے جو ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے اس پر اپنے احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، اور ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ معاملہ انتہائی سنگین شکل اختیار کر چکا ہے۔ ٹرولنگ کے باعث ان کے لیے پیشہ ورانہ فرائض انجام دینا ناقابل یقین حد تک مشکل ہو چکا ہے۔ یہ خواتین صحافی کہتی ہیں کہ تحریک انصاف کے حامیوں سے وابستہ اکاؤنٹس کے ذریعے خواتین صحافیوں کو سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی جاتی ہے۔ حکومت مخالف رائے رکھنے پر ان کی ذاتی زندگی کو موضوع بحث لایا جاتا ہے۔ بیان کے مطابق پریشان کن اور ناقابل قبول حقیقت یہ ہے کہ جب ہم حملوں کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں آرٹیکل 4 کے تحت تحفظ نہیں ملتا۔ یہ خواتین صحافی اپنے مشترکہ بیان میں کہتی ہیں کہ حکومت اور سیاسی جماعتیں فوری طور پہ اپنے سوشل میڈیا ٹیمز کے لیے ضابطہ اخلاق تیار کریں اور اس پر عمل کریں۔ میڈیا میں موجود خواتین کی توہین کرنے والے افراد کے خلاف تفتیش شروع کی جائے اور ثبوت کی بنیاد پر ان افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ آج اقوام متحدہ نے پاکستان میں صحافیوں اور انسانی حقوق کے لیے سرگرم افراد پر حملوں کے اضافے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان سب کو دھمکیوں اور تشدد کا سامنا ہے، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ جنیوا میں پریس بریفنگ کے دوران اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا کہ گزشتہ ماہ پاکستان کی خواتین صحافیوں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ ان کے خلاف حکومت پر تنقید کرنے پر سوشل میڈیا پر ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ انتہائی سنگین سیریس معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہماری خواتین صحافیوں کی بہت ہی معزز رکن ڈان نیوز کے ساتھ منسلک ہیں اینکر پرسن محترمہ مہر بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مہر بخاری صاحبہ، ذرا سا فرمائیے گا، ایک ہمیں اگر احاطہ کر دیں آپ کی یہ مسئلہ ہے کیا؟
بہت بہت شکریہ کامران خان صاحب. ایک انانیمٹی جو ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس میں کبھی بھی کوئی عزت یا احترام نہیں دیکھا جاتا, بلکہ آپ کے, اور یہ بات درست ہے اپنی جگہ کہ یہ جینڈر اسپیسیفک ایشو نہیں بھی ہے, کیونکہ ریسنٹلی فار انسٹنس آپ کے خلاف بھی ہیش ٹیگ مہم چلتی گئی ہے, ہماری کریڈیبلٹی بھی اٹیک کی جاتی ہے, مگر کیونکہ خواتین کے اوپر بالخصوص اور اسپیسیفکلی جو ہے حملہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے, تو اس کو ہم خواتین صحافی جو ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بے حیائی ہو, بےہودگی ہو, آپ کی غیر اخلاقی زبان ہو, تمام حدود کراس کر گئی ہے یہ اٹیکس جو ہیں, ڈیجیٹل ابیوز جو ہے, یہ ہراسمنٹ جو ہے. اور کیونکہ یہ پچھلے 2 سال میں تو دیکھنے کو ملی ہے, مگر یہ پچھلے 2 سال کی کہانی نہیں ہے, یہ تو پچھلے ادوار کا ذکر جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے, اکراس پارٹی لائنز بھی بڑا ضروری ہے کہ ہائی لائٹ کیا جائے کہ سیاسی جماعتیں ہوں, مختلف اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوں. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ متعلقہ قوانین ہیں اس سلسلے میں, ہمارے سائبر لاز بن چکے ہیں, اس کے تحت جو ہے وہ اب قانون موجود ہے, تو قانون کا راستہ لینا چاہیے, کیا ممکن ہے؟ کامران صاحب دیکھیے, قوانین کی تو ادھر قلت ہے نہیں اس ملک میں, منی لانڈرنگ کا بھی قانون ہے الحمدللہ, اب تو ہر قسم کے قانون ادھر موجود ہیں. امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے, لیک آف جینڈر سینسٹیوٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا کوڈ آف نہ ان کی فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے اندر ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ خواتین کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے, جینڈر سلرز نہ استعمال کیے جائیں, جینڈر بیس یا سیکشولائزڈ طریقے سے ان کو مخاطب نہ کیا جائے, ریپ کی دھمکی نہ دی جائے, اس طرح کے اٹیکس نہ کیے جائیں. تو آپ نیچرلی جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بھی معاشرہ ایک تنزلی کا شکار ہے, جنرل ڈیگریڈیشن ہے, پولرائزیشن, انٹالرنس جو ہے وہ حد پہ پہنچی ہوئی ہے. سو وہی ریفلیکشن سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں, چاہے وہ آپ کی گورنمنٹ کی تحریک انصاف ہو, چاہے پی ایم ایل این ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہوں, چاہے نیشنلسٹ پارٹیز ہوں, یا آپ کے ریاستی ادارے ہوں, بہت سے اکاؤنٹس ان سے منسلک اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو اس کو ہولسم طریقے سے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ سب کو پابند کیا جائے ایک ضابطہ اخلاق. یہ جو وہ لوگ ہیں جن کو میں کہوں گا جو ملزمان ہیں, کیا آئیڈینٹیفائیڈ ہے مینی کیسز کے اندر, کیا باقاعدہ پہچانے جاتے ہیں؟ بہت سے ان میں ایسے بھی ہیں جو پہچانے جاتے ہیں, ان کے اپنے لیڈران ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی دفعہ وہ گالی گلوچ اور دھمکیاں دیتے ہوئے اپنی لیڈران کو ٹیگ بھی کرتے ہیں, ان کے لیڈرز اس کے اوپر نوٹس نہیں لیتے, لیٹ الون کہ ان کو متنبع کیا جائے یا ان کو روکا جائے. اور بہت سے آف کورس ایسے بھی ہیں, بیکاز ایک سینس آف انانیمٹی ہے کامران خان صاحب, جدھر جب وہ ایک ٹرینڈ چلتا دیکھتے ہیں لوگ اکاؤنٹس بدل بھی دیتے ہیں. مگر یہ ہم ہیں کہ اس طرح کے نیٹ ورکس ہیں, اس طرح کی ٹویٹس ہمارے پاس ہیں جدھر ہیش ٹیگ کیمپینز چلائی جاتی ہیں, لوگ اٹیک کیا جاتا ہے صحافیوں کو, خواتین کو, ان کے خلاف کیمپینز باقاعدہ موجود ہیں, اور آپ ٹریس بیک کر سکتے ہیں کہ کون سی سیاسی جماعت سے یہ لوگ وابستہ ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا کوئی ریاست کی جانب سے اس سنگین معاملے پہ, کیونکہ بہرحال اوورال جو کچھ بھی ہے, لیکن پرسنلی میرے لیے کیونکہ خواتین کی بات ہے اور پھر یہ ہمارے خواتین صحافیوں کی بات ہے, یہ بہت ہی کرٹیکلی امپورٹنٹ ہے. جب یہ پورا اویئرنیس آپ لوگ کریٹ کر رہے ہیں تو حکومت کی جانب سے, اسٹیٹ کی جانب سے کوئی رسپانس ہے, کوئی آپ کو جینوئن سمپتھی نظر آئی؟ ابھی تک تو نہیں آئی, I'll be very honest with you. دیکھیں ایک شیریں مزاری سی انہوں نے بھی اٹھائے اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں, مجھے امید ہے کہ اب ایک دفعہ پھر وہ ہمیں بلائیں گے. مگر دیکھیں ذرا پرسپیکٹو میں دیکھیں, ایک تو ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے ہماری, 17ویں 18ویں ہم نے سینچریز میں بھی دیکھا کہ خواتین کو تو امریکہ کے اندر نہ ووٹنگ رائٹس تھے, نہ ان کے پاس پراپرٹی رکھنے کے رائٹس تھے. 19 سینچری میں جا کے کہیں ان کو یہ سارے رائٹس, ایکول رائٹس ملے. تو ہم تو ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جدھر پہلے ہی ادھر کام کرنا, باہر نکلنا, اس کے بعد ایکول رائٹس ڈیمانڈ کرنا, ایک اچھا انوائرمنٹ ڈیمانڈ کرنا, وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں بہت کچھ. اور بہت دیکھیے نا, یہ بڑا ضروری ہے کہ جب ہم سینسٹیوائزیشن کی بات کرتے ہیں اداروں کی, ایف آئی اے سمیت, تو مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سینسٹائز ہونا پڑے گا. ابھی تک تو مجھے نہیں محسوس ہوا کہ جینوئنلی اس کے اوپر جو ہے کوئی ایکشن کوئی لینا چاہ رہا ہے. آپ جانتے ہیں جرنلسٹ پروٹیکشن بل بھی پینڈنگ ہے ابھی اسمبلی کے اندر, ہم اس کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ صحافیوں کے خلاف جو ڈیجیٹل حملے ہیں ان کو کرمنلائز, مجرمانہ جرائم کے دائرے کے اندر لایا جائے. سو وی آر آلسو پشنگ فار دیٹ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. محترمہ مہر بخاری ہمارے ساتھ موجود تھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.